بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدوری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں موضوع پر مسح کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مسئلے کی وضاحت کر دی جاتی ہے، پھر عبارت اور ترجمہ پڑھا جاتا ہے تاکہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ مسح علی الخفین سنت سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں المسح علی الخفین جائز بالسنت، جائز ای ثابت، بالسنہ ای بالحدیث۔ مسح علی الخفین حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے، مکمل وضو کیا، وضو کے بعد موزے پہن لیے۔ اب اگر وضو ٹوٹے گا، حدث لائق ہوگا، تو موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موزوں پر مسح کر لے گا۔ کہہ رہے ہیں من کل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارۃ ثم احدث، ہر اس ناپاکی میں جو وضو کو لازم کرنے والی ہے۔ مسح علی الخفین سنت سے ثابت ہے، ہر اس ناپاکی میں کر سکتے ہیں جو کہ وضو کو لازم کرنے والی ہو، جبکہ موضوع کو طہارت پر پہنا ہو، یعنی وضو کر کے پہنا ہو، پھر وضو ٹوٹ گیا ہو، ثم احدث، پھر حدث لاحق ہوا ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، پس اگر بندہ مقیم ہے تو مسح کرے گا ایک دن اور ایک رات۔ تو مقیم کے لیے موضوع پر مسح کی مدت آپ نے سماعت کی۔ مسافر کے لیے کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اگر بندہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں۔ مدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب اس نے موزے پہنے تب ہی سے اس کی مدت کا آغاز ہو گیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ درست یہ ہے موزے پہننے کے بعد جب اسے پہلی بار حدث لائق ہوگا، یعنی اس کا وضو ٹوٹے گا، تب مدت کا آغاز ہوگا۔ مثال کے طور پر بندہ مقیم ہے، 2 بجے اس نے موزے پہنے، 2 بجے پہنے، اور 4 بجے اسے پہلی بار حدث لائق ہوا، تو اگلے دن 4 بجے تک موزے پر مسح کی مدت ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَابْتِدَاؤُهَا عَقِیبَ الْحَدَثِ، اور مسح کا آغاز حدث کے بعد سے ہوتا ہے۔ اچھا، مسح کریں گے کیسے؟ تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں۔
खींचते हुए पिंडली की तरफ ले जाएं। मसा अल खुफैन का ये तरीक़ाकार मुस्तहब है। याद रखिए, मसा जाहिर पर किया जाता है, पैर के जाहिर पर, ना कि तलवों पर। तलवों पर मसा नहीं होगा, बल्कि ऊपर वाले हिस्से पर मसा होता है। कहते हैं वल मसहु अलल खुफैन अला ज़ाहिरिहिमा, मसा अलल खुफैन दोनों पाँवों के जाहिर पर होगा, यानी ऊपर वाले हिस्से पर। कैसे होगा? खुतूतन बिल अस्वाबि'i, उंगलियों के जरिए लाइन खींचेगा। यब्तदिउ मिनल अस्वाबि'i इलल सवाक़ी, बंदा इब्तदा करेगा उंगलियों से पिंडली की तरफ, यानी पैर की उंगलियों से अपना हाथ खींचता हुआ लेकर चला जाएगा पिंडलियों तक। ये तो था मुस्तहब तरीक़ाकार। जैसा कि हमने बताया था वुज़ू के बयान में कि वुज़ू में पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। तो मसा अलल खुफैन में ये जो तरीक़ाकार हमने बताया ये मुस्तहब है, लेकिन हाथ की 3 उंगलियों की मिकदार मसा अलल खुफैन करना फर्ज है। फरमाते हैं व फर्जु ज़ालिका मिक़दारु सलाती अस्वाबिइम मिन अस्वाबिइल यदी, हाथ की 3 उंगलियों की मिकदार मसा फर्ज है। मोजा फटा हुआ है, अगर फटन ज्यादा है, पैर की 3 उंगलियों की मिकदार है या इससे भी ज्यादा है, तो उस मोजे पर मसा जायज नहीं है। इससे कम है तो जायज है। वला यजूज़ु अलमसहु अला खुफ़िन फीही खरकुन कसीरुन, और मसा जायज नहीं है ऐसे मोजे पर जिसमें ज्यादा फटन हो। यतबय्यनु मिन्हु क़द्रु सलाती अस्वाबिइर रिजली, पैर की 3 उंगलियों की मिकदार जाहिर होती हो। वह इनकान अक़ल्ला मिन ज़ालिका जाज़ा, अगर फटन इससे कम है तो जायज है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, मसा अलल खुफैन, वुज़ू टूटा है तब आप मसा कर सकते हैं, लेकिन अगर गुस्ल फर्ज हो गया, अब मोजे उतारने पड़ेंगे, पैर धोने पड़ेंगे। कहते हैं वला यजूजुल मसहु अलल खुफ़ैनि लिमन वजबा अलैहिल गुस्लु, और मसा अलल खुफ़ैन जायज नहीं है उस शख्स के लिए जिस पर गुस्ल वाजिब हो। ये मसा टूटता कब है? कह रहे हैं वयनकुदुल मसहा मा यनकुदुल वुदुआ, मसे को तोड़ देती हैं वही चीजें जो तोड़ती हैं वुजू को, यानी जिन चीजों से वुजू टूटता है, वुजू टूटेगा, मसा भी टूट गया, दोबारा मसा करना होगा। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो मसा अल खुफैन को तोड़ देती हैं, वो क्या क्या हैं? वयनकुदुहु ऐदन नज़उल खुफ़्फ़ी व मदियुल मुद्दती, मसे को तोड़ देती है खुफैन का उतारना, मोजे का उतारना। मोजा उतार दिया, अब पाँव धोना पड़ेगा,
مسا ٹوٹ گیا, اب تو پاؤں دھونا پڑے گا. اور مدت کا گزرنا, مدت گزر گیا. جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مقیم کے لیے کتنی مدت ہے اور مسافر کے لیے کتنی مدت ہے. تو مدت گزر گئی, اب پیر دھونے پڑیں گے. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى. پس جب مدت گزر جائے تو اپنے موزوں کو اتارے گا اور اپنے پاؤں کو دھوئے گا اور نماز پڑھے گا. لیکن مدت ختم ہونے سے انسان کا وضو تھا, موزوں پر مسے کی مدت ختم ہو گئی, تو اب اسے موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے. لیکن پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے حدث تھوڑی لائق ہوا ہے. کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ, اس پر بقیہ وضو کا اعادہ لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص مقیم تھا, موزے پہنے ہوئے تھے, ابھی اس کی مدت ایک دن اور ایک رات اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی, وہ مسافر بن گیا, تو اب اس کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا. جس نے مسح کی ابتدا کی اس حال میں کہ وہ مقیم تھا, پھر اس نے سفر کیا 1 دن اور 1 رات مکمل ہونے سے پہلے, قبل تمامی یومن و لیلتن, وہ مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مسافر ہے اور 1 دن اور 1 رات تک یا اس سے زیادہ تک وہ موزوں پر مسح کر چکا ہے, اس کی مدت 1 دن 1 رات ہو چکی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, اب وہ مقیم ہو جاتا ہے تو اس کی پوری مدت ختم ہو گئی, اس کی مدت ختم ہو گئی. کہہ رہے ہیں وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ. جس نے مسح کی ابتدا کی اس حال میں کہ وہ مسافر تھا, پھر وہ مقیم ہو گیا, پس اگر اس نے 1 دن اور 1 رات مسح کر لیا ہے یا اس سے زیادہ مسح کر لیا ہے تو اس پر موزے اتارنا لازم ہے. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ, اگر اس سے کم وقت گزرا ہے, تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, مکمل کرے گا 1 دن اور 1 رات کے مسح کو. جرموک, آگے آپ دیکھ رہے ہیں جرموک لکھا ہوا ہے. جرموک کا مطلب ہوتا ہے موزوں پر ایک کپڑا ہوتا ہے جو موزوں کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے, اسے جرموک کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوكَ فَوْقَ الْخُفِّ, جس نے موزے پر جرموک پہنا ہوا ہے, مسح علیہ, وہ اس پر مسح کرے گا, اس پر مسح کر سکتا ہے. اب بات کر رہے ہیں کہ موزوں پر مسح تو کر سکتا ہے لیکن موزے کیسے ہونے چاہیے. تو فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ, جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے, إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ, مگر یہ کہ وہ دونوں مجلد ہوں یا منعل ہوں. اب یہ مجلد کیا ہے, منعل کیا ہے؟ اگر موزے کے اوپر والا اور نیچے والا حصہ دونوں ہی
چمڑے کے ہوں یا چمڑے جیسی کسی چیز کے ہوں تو اسے مجلد کہا جاتا ہے۔ اور منعل تلوا چمڑے کا ہو یا چمڑے جیسی کسی چیز کا ہو، گرچہ اوپر والا حصہ ایسا نہ ہو، اسے منعل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یجوز المسح علی الجوربین الا ان یکونا مجلدین او منعلین، مسح جرابوں پر جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ دونوں مجلد ہوں یا منعل ہوں۔ وقالا، صاحبین نے کہا اذا کانا ثقیلین لا یشفانی، جائز ہے مسح جبکہ وہ دونوں موزے موٹے ہوں، باریک نہ ہوں۔ یہ صاحبین کا کہنا ہے۔ امام صاحب علیہ رحمہ نے بھی صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اب موٹے ہوں، کیسے موٹے؟ تو اس کی وضاحت فقہائے کرام نے کی ہے کہ انسان 3 میل تک موزے پہن کر چل سکے اور موزے پھٹے بھی نہیں، اور پانی فوراً ان میں داخل نہ ہو۔ فی الوقت جو موٹی جرابیں بھی آتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، لہذا ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ جو چمڑے کے موزے ملتے ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں۔